हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुवैत पर इराकी हमला 2 अगस्त 1990 को इराक की तरफ से किया गया एक ऑपरेशन था जिसके तहत उसने पड़ोसी रियासत कुवैत पर हमला किया, जिसके नतीजा में मुल्क पर 7 माह तक इराकी फौज का कब्जा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकर्रर करदा डेडलाइन के जरिए कुवैत से दस्तबरदारी से इनकार के नतीजे में मुत्तहिदा की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के महाज़ और इत्तेहाद की तरफ से बराह रास्त फौजी मुदाखलत की गई। इन वाक़यात को पहली खलीजी जंग के नाम से जाना जाता है, जिसके नतीजा में कुवैत और इराकियों से इराकी फौजियों को जबरी बेदखल करना पड़ा। कुवैत के 600 तेल के कुओं को इनकी पसपाई के दौरान आग लगाना एक झुलसी हुई ज़मीन की हिकमत अमली के तौर पर इराकी इक़दाम के पीछे हकीकी इदारों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ की जाती हैं, जिनमें इराक की कुवैत को 14 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की अदायगी में नाकामी भी शामिल है, जो उसने कुवैत से ईरान इराक जंग की माली इमदाद के लिए लिया था, और कुवैत की जानिब से पेट्रोलियम पैदावार की सतह में इजाफा इराक की आमदनी को कम रखा। 1980 की दहाई के बेशतर हिस्से में कुवैत की तेल की पैदावार इसके लाजमी ओपेक कोटे से ज्यादा, जिसने तेल की कीमतें नीचे रखी थी। इराक ने कुवैत को तेल की पैदावार में कमी से इनकार को जारहियत से तदबीर किया। 1990 के शुरू में ही इराक ने कुवैत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने सरहद पार स्लंट ड्रिलिंग के जरिए इराक पेट्रोलियम चोरी किया है, अगरचे कुछ इराकी ज़राए ने इशारा भी किया कि सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करने का फैसला असल हमले से चंद माह पहले ही कर लिया गया था। ये हमला 2 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 2 दिनों के अंदर अंदर ज़्यादातर कुवैती फ़ौज को या तो इराकी रिपब्लिकन गार्ड ने ज़ेर कर लिया या हमसाया ममालिक सऊदी अरब और बहरीन की तरफ पसपाई एख्तियार कर ली। हमले के फ़ौरन बाद इराक ने कुवैत पर हुकूमत करने के लिए जमहूरिया कुवैत के नाम से एक कठपुतली हुकूमत कायम, जिसने बलाखिर इसका मुकम्मल अलगाव कर लिया जब सद्दाम हुसैन ने चंद दिनों के बाद ऐलान किया कि इराक का 19वां सूबा बन चुका है। दोस्तों, जब ईरान और इराक की जंग शुरू हुई तो कुवैत इब्तदाई तौर पर गैर जानबदार रहा और ईरान और इराक के दरमियान सालसी की कोशिश भी की। 1982 में कुवैत ने खलीज फारस की दीगर अरब रियासतों के साथ मिलकर ईरानी इनकलाब हुकूमत को रोकने के लिए इराक की हमायत की। 1982 और 1983 में कुवैत ने इराक को एक अहम कर्ज भेजना शुरू। ये कर्ज माली सूरत में था। इराक को कुवैत के बड़े पैमाने पर इक्तिसादी इमदाद ने अक्सर कुवैत के खिलाफ ईरानी मुखालफाना इक़दामात को जन्म दिया। ईरान ने बार बार 1984 में कुवैती ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना और 1988 में बोबियान जजीरे पर तैनात कुवैती सिक्योरिटी एहलकार पर हथियारों से फायरिंग भी। ताहम जंग के खात्मे के बाद दोनों हमसाया अरब ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कई इक़्तिसादी और सफारती वजूहात की बिना पर तल्ख़ हो गए, जो कि कुवैत पर इराकी हमले पर मबना थे। जिस वक्त ईरान इराक जंग ख़त्म हुई, इराक इस वक्त माली हालत में नहीं था कि वो 14 बिलियन अमरीकी डॉलर अदा कर सके, जो उसने कुवैत से अपनी जंग के माली अमानत के लिए लिए थे, और कुवैत से कर्ज माफ़ करने की दरख्वास्त की। इराक ने दलील दी कि जंग ने कुवैत में ईरानी तसल्लुत को अरूज को रोका था। ताहम कर्ज माफ़ करने में कुवैत की हिचकिचाहट ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कशीदा कर दिया। दोस्तों, 1989 के आखिर में कुवैती और इराकी रहनुमाओं के दरमियान कई सरकारी मुलाकातें हुई, लेकिन वो दोनों के दरमियान तात्तुल का तोड़ने में नाकाम रही और इनके दरमियान कशीदगी ऐसे ही रही। दोस्तों, 1988 में इराक के वज़ीर तेल असाम अल चल्बी ने 1980 की दहाई में तेल की कमी को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के अरकान के खाम तेल की पैदावारी कोटे में मज़ीद कमी पर जोर दिया। चल्बी ने दलील दी कि तेल की बुलंद कीमतों में इराक को इसकी आमदनी में इजाफा और इसके 60 बिलियन अमरीकी डॉलर के कर्ज की अदायगी में मदद मिलेगी। ताहम इसने बड़ी डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को देखते हुए कुवैत खाम तेल की कीमतों के बारे में कम फिक्रमंद था और 1999 में कुवैत ने ओपेक से दरख्वास्त की
کہ وہ ملک کی تیل کی کل پیداوار حد کو 50% سے بڑھا کر 1.35 ملین بیرل کر دے۔ 1980 کی دہائی کے بیشتر حصے میں کویت کی تیل کی پیداوار اس کے لازمی اوپیک کوٹے سے کافی زیادہ اور اس نے خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو روکا تھا۔ اوپیک کے ارکان کے درمیان اتفاق رائے کی کمی نے تیل کی قیمت کو ختم کرنے کے لیے عراق کی کوششوں کو نقصان پہنچایا اور اس کے نتیجے میں اس کی جنگ سے تباہ حال معیشت کی بحال کو روک دیا۔ سابق عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کے مطابق تیل کی ایک بیرل کی قیمت کی کمی سے عراق کی سالانہ آمدنی میں شدید مالیاتی بحران پیدا ہوا۔ عراق نے جارحیت کے طور پر تعبیر عراق اور کویت کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدہ تعلقات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب عراق نے الزام لگایا کہ کویت سرحد پار کر کے عراق کی رومیلا میدان میں ڈرلنگ کر رہا ہے۔ دوستو، رومیلا کے میدان پر تنازع 1960 میں اس وقت شروع ہوا جب عرب لیگ کے ایک اعلامیے میں رومیلا میدان کے سب سے جنوبی سرے سے 3 کلومیٹر شمال میں عراق کویت کی سرحد کو نشان زد۔ ایران عراق جنگ کے دوران رومیلا میں عراقی تیل کی کھدائی کی کارروائیوں میں کمی آئی جبکہ کویت کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا۔ 1989 میں عراق نے کویت پر الزام لگایا کہ وہ رومیلا فیلڈ کے اپنے حصے سے تیل کا استحصال کرنے کے لیے جدید ڈرلنگ تکنیک استعمال کر رہا ہے۔ عراق کا تخمینہ ہے کہ 2.4 بلین امریکی ڈالر مالیت کا عراقی تیل کویت نے چوری کیا اور معاوضے کا بھی مطالبہ کیا۔ علاقے میں تیل کے کارکنوں کے مطابق عراق کا ترچھا ڈرلنگ کا دعویٰ من گھڑت کیوں نہ کہ ان تکنیکوں کی ضرورت کے بغیر ہی رومیلا کے میدان سے تیل آسانی سے بہتا ہے۔ جولائی 1990 کو عراقی حملے سے صرف چند دن پہلے اوپیک کے حکمران نے کہا کہ کویت اور متحدہ عرب امارات نے اپنی تیل کی پیداوار کو 1.5 ملین یومیہ تک محدود کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ تقریباً 2 ملین بیرل روزانہ وہ پمپ کر رہے تھے۔ اس طرح ممکنہ طور پر کویت اور عراق کے درمیان تیل کی پالیسی پر اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، جولائی 1990 کو اپریل گلیسپی عراق میں 25 امریکی سفیر نے 25 جولائی 1990 کو اپریل گلیسپی عراق میں امریکی سفیر نے عراقی ہائی کمان سے کہا کہ وہ فوجی طیاروں کی وضاحت کرے جس میں سرحد کے قریب عراقی فوجیوں کی تعداد بھی شامل۔ امریکی سفیر نے اپنے عراقی مکالمے کو بتایا کہ واشنگٹن دوستی سے متاثر ہو کر تصادم سے نہیں، کویت اور عراق کے درمیان اختلافات کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتی، یہ کہتے ہوئے کہ عرب تنازعات پر ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ گلیسپی نے صدام حسین کو یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ کا ایران کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ان بیانات نے صدام حسین کو یقین دلایا کہ اسے کویت پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے سفارتی ہری جھنڈی ملی ہے۔ صدام اور گلیسپی نے بعد میں اس ملاقات سے کہی گئی بات چیت پر اختلاف کیا۔ صدام حسین نے ایک ٹرانسپیرنٹ شائع کیا لیکن گلیسپی نے مارچ 1991 میں سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے اس کی درستگی پر اختلاف کیا اور اس کے علاوہ حملے سے ایک ہفتہ قبل معاون وزیر خارجہ جان کیلی نے بتایا کہ امریکی کانگریس نے کہا کہ امریکہ کویت کے دفاع کے لیے کسی معاہدے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رچرڈ ای کے مطابق بعد میں گلیسپی سے برطانوی صحافیوں نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اس کا جواب تھا، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا، یعنی کہ صدام پورے ملک پر حملہ کر کے الحاق کرنا، اگرچہ کوئی فالو اپ سوال نہیں پوچھا گیا، وہ اس حد تک جائے گا یعنی پورے ملک پر حملہ کر کے الحاق کر۔ دوستو، جب صدام حسین نے عراق پر حملہ کیا تو حملے کے پہلے دن کے اختتام پر ملک میں صرف مزاحمت کی جبیں رہ گئی تھیں۔ 3 اگست تک آخری فوجی یونٹ پورے ملک میں چوک یعنی کہ پوائنٹ اور دیگر دفاعی پوزیشنوں پر تاخیری کارروائیوں سے اس وقت تک لڑ رہے تھے جب تک کہ گولہ بارود ختم نہ ہو جائے یا عراقی افواج کے زیر کنٹرول نہ آ جائے۔ کویتی فضائیہ کا علی السلام ایئر بیس 3 اگست کو وہ واحد اڈا تھا جو ابھی تک خالی نہیں تھا اور کویتی طیارے نے دفاع کو
بڑھانے کی کوشش میں دن بھر سعودی عرب سے دوبارہ سپلائی مشین اڑائی، تاہم رات ہوتے ہی علی السلم ایئر بیس پر عراقی فورسز نے قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ صرف وقت کی بات تھی جب تک کہ کویتی فوج کی تمام یونٹوں کو پسپائی پر مجبور کیا گیا یا اسے زیر کر لیا گیا۔ کویت پر عراقی قبضے کے بعد کویتیوں نے ایک مقامی مسلح مزاح تحریک کی بنیاد رکھی۔ قبضے کے دوران جن کویتیوں کو گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں پھانسی بھی دی گئی، ان میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ کویتی مزاحمت کی ہلاکتوں کی شرح اتحادی فوجی دستوں اور مغربی یرغمالیوں سے کہیں زیادہ۔ مزاحمت بنیادی طور پر عام شہریوں پر مشتمل تھی جن کے پاس نہ تو کسی قسم کی تربیت اور نہ ہی کسی قسم کی نگرانی تھی۔ پہل عراقی فوج پرتشدد حربے استعمال نہیں کیے۔ عراقی فوجیوں نے کویتی باشندوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کویتی لائسنس پلیٹوں کو عراقی پلیٹوں میں بدل دیں اور کویتی آبادیوں کے گشت کے لیے حفاظتی چوکیوں کا ایک وسیع نظام بھی قائم کریں۔ حملے کے چند ہفتوں کے اندر تاہم کویتیوں نے عدم تشدد کے خلاف مزاحمت کے بڑے پیمانے پر اقدامات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لوگ بڑے پیمانے پر کام اور اسکول سے گھروں میں رہے۔ کویتی باشندوں نے اپنے گھر کے کمپیوٹر اور پرنٹر سے حملے کے بارے میں معلوماتی پمفلٹ بھی چھاپنا شروع کر دیے اور پمفلٹ پڑوسیوں اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ عدم تشدد کی اس لہر کے بعد عراقی فوج نے کویت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جبر کا رخ کیا۔ یلغار کے بعد تقریباً 4 لاکھ کویتی شہری ملک مخالف نعرے والے پمفلٹ چھاپے گئے اور مزاحمت نے کویتیوں کے لیے چھپنے کی جگہ اور جھوٹے شناختی کارڈ فراہم کیے جو عراقی خفیہ پولیس نے مانگے تھے۔ مزاحمتی خلیوں نے مساجد میں خفیہ میٹنگیں کی۔ کویتی خواتین جیسے کہ اسرار، ایک بہت ممتاز خاتون مزاحمتی رہنما، عراقی حملے میں شہید ہوئیں۔ قبضے کے دوران اس نے لوگوں کو حفاظت کی طرف بھاگنے میں مدد کی، کویت میں ہتھیار اور رقم کو اسمگل کیا اور ساتھ ہی وزارت شہری اطلاعات کی طرف سے حفاظت کے لیے ڈیسکیں جنگ میں بہت سے زخمیوں کو دیکھ بھال کی اور عراقی فوجیوں کی زیر استعمال نگرانی کے آلات کو تباہ کیا۔ اسے جنوری 1991 میں عراقی فوجیوں نے پکڑ لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ دوسری خواتین نے سڑکوں پر احتجاج کیا اور آزاد کویت اب ملازم بند کرو جیسے نعروں کے ساتھ نشانات اٹھاتا رہا۔ عراقی پولیس نے ان لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جن پر غیر ملکیوں کو چھپانے یا مزاحمتی تحریک کو خفیہ طور پر رقم اسمگل کرنے کے شبہ تھا۔ مزاحمت کے لیے اسمگل ہونے والی رقم اکثر عراقی فوجیوں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی تاکہ وہ دوسری طرف دیکھیں۔ مزاحمتی حربوں میں کار بم اور سنائپر حملے شامل تھے جن کی وجہ سے عراقیوں کی کافی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اگست 1990 تک مزاحمتی تحریک کو امریکی حکومت سے انٹیلی جنس مواد اور دیگر قسم کی خفیہ امداد کی شکل میں مدد مل رہی تھی۔ CIA اور امریکی گرین بیرٹس دونوں ملوث تھے، تاہم امریکی حکومت ریکارڈ پر موجود مزاحمت کی حمایت کی نہ تو تصدیق کرے گی اور نہ ہی تردید۔ مزاحمت کے موضوع پر صدر بش نے کہا کہ وسیع پیمانے پر زیر زمین کویتی کی حمایت کرتا ہوں۔ میں کسی بھی ایسے شخص کی حمایت کرتا ہوں جو کویت کی قانونی حیثیت بحال کرنے میں عراقیوں کو کویت سے نکالنے میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم، جس میں کویتی افواج بھی شامل تھیں، اس نے سعودی عرب کے طائف میں واقع اپنے اڈے سے مزاحمتی تحریک کی مدد۔ کویتی حکومت طائف میں جلا وطنی اختیار کر گئی اور وہاں سے مزاحمتی تحریک کی حمایت۔ جلا وطنی کویتی حکومت نے واضح طور پر مزاحمت کی حمایت کی اور اس کی حکمت عملیوں پر تبصرہ اور امریکی گرین بیرٹس دونوں ملوث تھے، تاہم امریکی فوجی ریکارڈ پر موجود۔ اگرچہ عراقی افواج نے ملک کے اندر اور باہر مواصلات کی تقریباً تمام اقسام کو کم کر دیا، لیکن مزاحمتی تحریک طائف سعودی عرب نے جلا وطن کویتی حکومت کے ساتھ رابطے کی لائن قائم کرنے کے لیے سعودی
عرب کی سرحد کے پار سیٹلائٹ اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کویتی باشندوں نے معلوماتی پمفلٹ بھی چھاپے اور انہیں دوسرے شہروں میں تقسیم بھی کیا۔ یہ خاص طور پر کیونکہ کویت میں قبضے کے دوران معلومات کے بہاؤ کو سختی سے روک دیا گیا تھا۔ ریڈیو چینل نے بغداد سے نشریات چلائیں اور بہت سے کویتی ٹی وی چینلز بند ہو گئے۔ سمود العشب کے عنوان سے ایک مزاحمتی اخبار چھپا اور چھپ کر نشر کیا گیا۔ معلوماتی پمفلٹ بیرونی دنیا کی خبروں کا واحد ذریعہ بن گیا۔ کویت کی روایتی سماجی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے مختلف جنسوں سے طبقات کے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اکتوبر 1990 میں عراقی حکومت نے کویت کی سرحدیں کھول دیں اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت، جس کے نتیجہ میں کویتی اور غیر ملکی دونوں کا اخراج ہوا، جس سے مزاحمتی تحریک کمزور پڑ گئی۔ ایک اور کریک ڈاؤن جنوری اور فروری 1991 میں ہوا۔ عراقی فوج نے کویتی مزاحمت کی مشتبہ ارکان کو سرعام پھانسی دے دی۔ کویتیوں کو اغوا کیا گیا، بعد میں ان کی لاشیں ان کے خاندانوں کے گھروں کے سامنے جمع کر دی گئیں۔ پھانسی پانے والے کویتی مزاحمتی ارکان کی لاشوں نے مختلف قسم کے تشدد کے ثبوت دکھائے، جن میں مارنا، بجلی کے جھٹکے لگانا اور انگلیوں کے ناخن نکالنا شامل تھا۔ کویت میں رہنے والے تقریباً 5000 فلسطینیوں کو مزاحمت کی حمایت میں سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور فلسطینیوں کی حمایت عراقی حکام کو فلسطینی رہنماؤں کی دھمکیاں دینے کے لیے کافی تھی۔ تاہم بعض فلسطینیوں نے باعث پارٹی کی اسرائیل مخالف موقف کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے صدر صدام حسین کی حکومت کی حمایت کی۔ مزاحمت کے فلسطینی ارکان بعض اوقات مزاحمتی حربوں جیسے کہ سرکاری دفاتر کا بائیکاٹ اور تجارتی سرگرمیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ کویتی مزاحمتی تحریک کو فلسطینیوں کے اس ابہام پر شک تھا، اور عراقی فوج کے پیچھے ہٹنے کے چند ہفتوں بعد کویتی حکومت صدام حسین کی حکومت کے ساتھ ہمدردی کا شبے میں فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ عراقی فورسز نے مزاحمت کی مدد کرنے کے شبہ میں 2000 کویتیوں کو گرفتار کر کے عراق میں قید کر دیا۔ ان میں سے بہت سی گرفتاریاں فروری 1991 میں کویت سے عراقی پسپائی کے دوران کی گئی۔ پسپائی کے بعد جنوبی عراق کی جیلوں سے سینکڑوں فرار ہو گئے اور 1000 سے زائد کو عراقی حکومت نے وطن واپس بھیج دیا، لیکن سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ کویت کے ہاؤسنگ منسٹر یحییٰ ایف السمیت نے اکتوبر 1990 میں کہا کہ مزاحمتی تحریک کے قبضے کی قانونی حیثیت کو کمزور کرنے اور اس خیال کو ختم کرنے میں مدد کی کہ عراق نے کویتی حکومت کے خلاف عوامی بغاوت میں مدد کے لیے حملہ کیا۔ اس تحریک نے قبضے کے دوران کویت میں پھنسے امریکی، برطانوی اور دیگر غیر ملکیوں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ کچھ لوگوں نے مزاحمتی تحریک کو قبضے کے بعد کویت میں زیادہ مضبوط سول سوسائٹی کی بنیاد کا حصہ بھی قرار دیا۔ القرائن شہداء میوزیم میں کویت اپنے شہریوں کو یاد کرتا ہے جو عراقی قبضے کے خلاف مزاحمت کے دوران مارے گئے تھے۔ ان شہداء کے اہل خانہ کو کویتی حکومت سے مادی فوائد حاصل ہوئے، جیسے کہ گاڑیاں، گھر اور حج کے لیے مکہ کے سفر کے لیے فنڈ۔ چنانچہ کویت کی آزادی کے زیادہ تر واقعات امریکی زیر قیادت اتحادی فوج پر مذکور ہیں، اس لیے مزاحمت کو یادگار بنانے میں کویت کے ہدف کا ایک حصہ اپنے ملک کی آزاد کرانے میں کویتی شہریوں کے کردار پر زور دیتا ہے۔